यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम लूका की इंजिल बाब 19 पे गौर करे थे। आज हम बाब 20 पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा हम सबको ये बाब के ज़रिए से क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 8 तक। लिखा हुआ है, उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फ़कीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है। उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में सलाह की कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा, तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह हर रोज़ हैकल में आते थे लोगों को तालीम देने के लिए। मसीह में एक खूबी ये थी कि एक सवाल का जवाब देने के लिए एक सवाल उन्होंने अपने तरफ से लोगों से पूछते थे। जब सरदार काहिन और फ़कीह मसीह से ये सवाल करे कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, तो मसीह उन लोगों से एक सवाल करे। उनका सवाल था, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मेरे भाई, ये एक ऐसा सवाल था जिसका सरदार काहिन और फरसियां बगैर अपने को खुसरवा ठहराए के जवाब नहीं दे सकते थे। उन लोगों को मिल के राय मशवरे के साथ ये सवाल का जवाब देना पड़ा। जवाब तो इन लोगों को मालूम था, लेकिन अगर सही जवाब देते तो इन लोग बुरे तरीके से फंस जाते थे, क्योंकि इन लोग यूहन्ना के पैगाम को अपने दिल में कबूल करना नहीं चाहते थे। बोलने का मतलब यह है कि उनके सवाल में ईमानदारी नहीं थी। अगर उन लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कबूल करने के लिए तैयार रहते, तो उन लोग यीशु मसीह को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर उन लोग यूहन्ना का यकीन करते, तो कभी भी मसीह के इख्तियार के बारे में सवाल नहीं उठाते थे। ये होगा अब कलाम के वो हिस्से में हम जाएंगे जहाँ यीशु मसीह अंगूरी बाग के बारे में तमसील देते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 9 से आयत 18 तक। लिखा हुआ है, फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने अंगूरी बाग लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया, पर एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबान के पास भेजा ताकि वो बाग के फल का हिस्सा उससे दें। लेकिन बागबानों ने उसको पीटकर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीटकर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर बाग के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उससे देखा तो आपस में सलाह करके कहा कि यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको बाग के बाहर निकालकर कत्ल किया। अब बाग का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और बाग औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है
کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ تو یہ انگوری باغ کا جو مالک تھا بار بار اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس بھیج رہا تھا حال دریافت کرنے کے لیے، مگر ایک کے پیچھے ایک مالک کے نوکراں مار کھاتے رہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بار بار اپنے نبیوں کو اسرائیلیوں کے پاس بھیجتا رہا، مگر اسرائیلیاں خدا کے نبیوں کو ٹھکرا دیے۔ کئی نبیوں کو ان لوگاں جان سے مار دیے اور کئیوں کو پتھروں سے مارے۔ آخری میں خدا اپنے ایک لوتے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح جو خدا کے بیٹے ہیں، یہ مذہبی بزرگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بزرگوں کے دل میں کیا کیا باتیں ہیں اور ان لوگاں ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ان لوگاں ان کو صلیب پہ چڑھانے والے ہیں اور ان کو ٹھکرانے والے ہیں۔ یسوع مسیح ان لوگوں کو یہ بول رہے تھے کہ ان لوگاں ان کو مار دیں گے، مگر خدا کے ارادوں کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ جو پتھر کو ان لوگاں ٹھکرا ہیں وہ کونے کے سرے کا پتھر بن گیا ہے۔ میرے دوست، آج آپ اور میں ہمارے نجات کے لیے یہ پتھر پہ گر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم مسیح کے پاس ایک گنہگار کے حیثیت سے آنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، ہم وہ بنیاد پہ ہیں جو آدمیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ پولس رسول کورنتھیوں کے کلیسیا کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ پیارے بھائی بہن، دانیل نبی وہ پتھر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ایک دن عدالت کرنے کے لیے گرے گا اور چکنا چور کر دے گا، یعنی کہ وہ قوموں کو جو انہوں کو ٹھکرائے ہیں۔ تو پیارے دوست، مسیح جو بات یہاں بولے ہیں آپ کے اور میرے سامنے کھلم کھلا رکھے ہیں۔ مسیح کے یہ بات کو نہیں سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہوگا، اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں قیصر کو جزیہ دینے کے بارے میں مسیح سے سوال کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 19 سے آیت 25 تک۔ لکھا ہوا ہے، اسی گھڑی فقیہ اور سردار کاہنوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی، مگر لوگوں سے ڈرے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی، اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ رازباز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں، تاکہ اس کو حاکم کے قبضے اور اختیار میں دے دیں۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، ایک دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں جو جاسوساں مسیح کے پاس آئے ان کا ایک زبردست سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے ذریعے سے ان لوگاں مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مسیح یہ بولتے تھے سمجھو کہ ہاں قیصر کو خراج دینا، تو انہوں قیصر کو موسیٰ سے اور مسیح سے بڑا بنا دیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں یہ بولتے تھے سمجھو کہ قیصر کو خراج نہیں دینا، تو ان لوگاں یہ بات کو رومی سرکار تک پہنچاتے تھے اور رومی سرکار ان کو گرفتار کر لیتی تھی۔ مگر جس طریقے سے مسیح یہ سوال کا جواب دینے کے لیے طریقہ نکالے، وہ واقعی میں ایک زبردست طریقہ تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان لوگاں سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ مسیح یہ سوال کا اس طریقے سے جواب دیں گے۔
مسیح ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیے کہ جو خدا کا ہے خدا کو دینا، اور جو قیصر کا ہے قیصر کو دینا۔ یا مسیح ہم کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں، یعنی کہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، وہاں کے سرکار کا جو بھی آپ سے نکلتا ہے آپ ایمانداری کے ساتھ دینا، اور ساتھ ساتھ خدا کو نہیں بھول جانا۔ ہمارے کمائی کا 10واں حصہ برابر خدا کے پاس آنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح صدوقیوں کو جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو چپ کراتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 27 سے آیت 38 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ صدوقیاں جو ہے مسیح کو پھنسانے کے لیے سوال ڈالے۔ ان کا ایمان مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں نہیں تھا۔ ان لوگ چاہ رہے تھے کہ مسیح ایک ایسی بات کرنا جس کے ذریعے سے ان لوگ مسیح کو پھنسائے ویسا، مگر مسیح میں خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس ہر ایک سوال کا جواب تھا۔ انہوں ان کے سوال کا جواب دیے اور اصل بات ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے اور ان لوگوں کو بتائے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا ایک سچی بات ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے آخری حصے پہ جائیں گے جہاں یسوع مسیح فقیوں سے سوال کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 39 سے آیت 47، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ تب بعض فقی نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشین پسند کرتے ہیں۔ وہ بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنے کنواری کے ذریعے سے پیدا ہونے کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد جو ہیں زبور 110 میں جہاں انہوں اپنے آنے والے پشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
تو انہوں کیسا انہوں اپنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو خداوند بلا سکتے ہیں؟ میرے دوست، اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں اپنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو خداوند بول سکتے بولے تو وہ بیٹا خداونچ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک زندہ اور سچے خدا ہیں، اور داؤد ان کو خداوند کے نام سے بلائے ہیں۔ تو یہاں یسوع مسیح ایک زبردست سوال لوگوں کے سامنے رکھے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی سچائی ہے۔ اور ایک چیز یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ مسیح داؤد کے بارے میں یہ بتائے ہیں کہ داؤد یہ زبور پاک روح کے ہدایت سے لکھے ہیں، اور یہاں مسیح لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زبور یعنی کہ زبور 110 ان کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا لوقا کی انجیل کا 20واں باب۔ اب ہم باب 21 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیکل ایک دولت مند ہیکل تھا۔ یہ ہیکل میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ ہیکل کے دولت کو دیکھتے ہوئے یہ بیوہ کا پیسہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے 2 دمڑیاں جو انہیں ڈالی تھی ہیکل کے اخراجات کے لیے کام نہیں آ سکتے تھے، مگر یسوع مسیح پیسوں کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے خداوند کے نظروں میں جو پیسوں کی قدر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے لیے کتنا رکھ رہے ہیں، اس کو مسیح دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کو اپنے کمائی میں کے 10واں حصے سے بھی زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ خدا ان کو حد سے زیادہ برکت دیا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اگر میں اپنے کمائی کا 10واں حصہ دیتا ہوں تو میرے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پیسوں کو چوری کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہ ہم ضرور یاد رکھنا کہ خدا دینے والے کے قربانی پہ نظر رکھ رہا ہے۔ تو خدا ہمارے میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے کتنا رکھ لے رہے ہیں۔ جب مسیح یہ بیوہ عورت پہ نظر کرے تو ان کو پتا چلا کہ یہ عورت کے پاس جتنا تھا سارے کا سارا خدا کے لیے دے دی۔ اپنے پاس یہ عورت کچھ بھی نہیں رکھی۔ دوسرے تو اپنی دولت میں سے کچھ نکال کے دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر 200 روپے کما رہے تھے تو 20 روپے دے رہے تھے، مگر یہ عورت اپنی کمائی کا پورا حصہ دے دی۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 5 سے آیت 10 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اس نے کہا، خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی۔ تو جب مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ یہ غریب بیوہ دولت مندوں سے زیادہ دی، تو ان کے شاگرداں ان کو بولنے کو لگے،
ہیکل کے طرف نظر کرو، اس کے نفیس پتھروں کو دیکھو، اس کی دولت کو دیکھو۔ پیارے بھائی بہن، یہ ہیکل میں دولت بھری ہوئی تھی، مگر واقعی میں یہ چیز کو ان لوگاں اس سے دیکھے کیا؟ ان لوگوں کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ ایک دن یہ ہیکل ٹوٹنے والی ہے، ایک پتھر پہ دوسرا پتھر نہیں رہیں گا۔ لیکن یہاں مسیح یہ ہیکل کے بارے میں بتائے۔ شاگرداں یہ ہیکل کی خوبصورتی کو دیکھے۔ آج بھی لوگ دنیا کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو نظر دنیا کے چیزوں پہ اور دولت پہ ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، جائیداد ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ دنیا پہ لگی ہوئی رہتی، یعنی کہ وہ چیزوں پہ جو چیز ایک دن برباد ہو جانے والی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب مسیح یہ بات بولے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا نہ جائے، تو آیت 7 بتاتی ہے کہ شاگرداں مسیح سے ایک سوال کرنے لگے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ پھر یہ باتیں کب ہوں گی؟ پیارے بھائی بہن، اگر ہم متی کی انجیل اور مرقس کی انجیل میں دیکھیں گے تو آخری 2 سوال پہ زور دیا گیا جو ان کے شاگرداں ان سے پوچھے۔ ان کے شاگردوں کا پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، اور ان کا دوسرا سوال تھا دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ متی کی انجیل میں جو ہے مسیح کے آنے کے بارے میں زور دیا گیا ہے، اور یہاں مسیح یہ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر ہم لوقا کی انجیل میں دیکھیں گے تو لوقا جو بات پہ زور دیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یعنی کہ مسیح یہاں یروشلم کے بربادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ پہاڑی واس کا ایک حصہ ہے، اور مسیح ان کے شاگردوں کے پہلے سوال کا جواب دے۔ اس کے بعد جیسا ان لوگاں زیتون کے پہاڑ کے پاس آئے اور تمثیل سے ان سے جب پوچھے تو مسیح جو ہیں یہ سوال کا جواب دیے جو متی کے انجیل میں درج ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ مسیح اپنی تعلیم بار بار اپنے شاگردوں کے سامنے رکھتے تھے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ دہرانے کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آیت 8 میں مسیح بتاتے ہیں کئی لوگاں ان کے نام سے آئیں گے اور بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ یا مسیح ہم کو خبردار کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ پیارے بھائی بہن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھوٹے مسیحا ابھریں گے اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ آیت 9 میں مسیح لڑائیوں اور فسادوں کے اور افواہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یا مسیح ہمارا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے وقتوں میں ہم گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور آیت 10 میں مسیح قوم اور بادشاہتوں کے لڑائی جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے آپس میں جنگ رہیں گی۔ اب ہم آیت 11 سے 15 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے بونچھال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارے گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ رہے گا۔ یہ آیتوں میں مسیح جو اسرائیلی قوم سے بات کر رہے ہیں، یہ سارے باتیں یہودیوں پہ لاگو ہوتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 15 اور آیت 18 اور 19 میں یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔
پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مشہور نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم لوقا کی انجیل باب 20 پہ غور کریں اور اس کے بعد باب 21 کے پہلے 15 آیتوں پہ غور کریں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہم کو یہاں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے ذاتی طور سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ خدا ایک پاک خدا ہے اور گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہم گناہوں کے معافی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، اور خدا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ہی رستہ نکالا، اور وہ رستہ ہے یسوع مسیح، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور سارے دنیا والوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرتے ہیں، اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔